सहरी में उठे, अभी नमाज को टाइम है, ये कह कह के सहरी खाकर बिस्तर में चले जाते हैं। न फजर पड़ी, न ज़ुहर पड़ी, न असर पड़ी। अल्लाह अकबर, ये सूरत हाल है। और तरावी तो 4 वक्त की जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको भी तरावी पढ़ने की तौफीक नहीं। पहले दिन पूरी मस्जिद भरी नजर आएगी और 2-4 दिन गुजरे तो मस्जिद खाली होती भी नजर आती है। क्यों नजर नहीं आते? मौलाना बहुत लंबी नमाज होती है, 20 रकअत पढ़नी पड़ती है तरावी की और मस्जिद 17 रकअत इशा की, कौन खड़ा रहेगा? लेकिन अल्लाह अकबर, मैं अपने जवानों से कहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो दिन क़यामत का 50,000 साल के बराबर एक दिन है, अगर तरावी में खड़े रहोगे इंशाअल्लाह उस दिन खड़े रहने से अल्लाह तुम्हें महफूज कर लेगा। अपना वक्त निकालो और खड़े रहो। और अल्लाह ने ताकत क्यों दी? उसकी इबादत के लिए दी। अल्लाह ने कुव्वत क्यों दी? उसकी इबादत के लिए दी। बल्कि एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, कुरान के क्या कहने, कुरान की अजमत का क्या कहना। जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते थे, जब तक मुसलमान कुरान पढ़ते थे, उस वक्त तक मुसलमान जलील नहीं थे, उस वक्त तक मुसलमान रुस्वा नहीं थे। मुझे बताओ तो सही, आज हम अहले बैत की मोहब्बत की बात करते हैं, अहले बैत से प्यार की बात करते हैं। बड़ी माजरत के साथ मेरे जवानों, क्या अहले बैत की मोहब्बत कड़ों के अंदर कैद हो गई? क्या अहले बैत की मोहब्बत गंडों के अंदर कैद हो गई? मुझे बताओ। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, हुसैन वो है जिसके हाथ में कोई कड़ा न था, हुसैन वो है जिसके गले में कोई गंडा न था, हुसैन वो है जो अल्लाह अकबर, ये रसूमात के पाबंद नहीं थे मेरे इमाम, बल्कि जब मैं मेरे मौला हुसैन को देखता हूँ, हुसैन मदीने में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, हुसैन मक्के में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं, हुसैन करबला में है तो कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। हत्ता के हुसैन पाक का सर कट जाता है और धड़ से अलग हो जाता है और हुसैन का सर नेज़े पे है तो भी हुसैन कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। हुसैन बता रहे हैं कि मेरा ताल्लुक मेरे जिस्म से तो कट सकता है लेकिन मेरा ताल्लुक कुरान से नहीं कट सकता। अगर मेरे नाम का नारा लगाने की बजाय मेरे आकाओं के नाम का नारा लगे तो मुझे ज्यादा खुशी है। मैं लोगों को कहता हूं महफिल में, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत नवाजे अल्लाह ताला। अल्लाह आप देखें, मौला हुसैन ने 2 चीज से अपना ताल्लुक नहीं तोड़ा, एक सजदे से और एक कुरान से। हुसैन सजदे में शहीद हुए और नेज़े पे कुरान पढ़ा। क्या समझे? जो जिस हालत में मौत का मजा चखे, जो जिस हालत में मौत का मजा चखे, हदीस पाक है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। अब तवज्जो करना, हमारे अकीदे में हुसैन इस नमाजी का नाम है और जो नमाजी नहीं वो हुसैनी नहीं। आप तावीज के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, दुआ कराते हैं, हजरत दुआ करो तंगी, हजरत दुआ करो परेशानी, हजरत दुआ करो किल्लत, सारे हजरतों के पास जाते हो, लेकिन जो सारे हजरत जाके गिड़गिड़ाते हैं उस हजरत रब्बुल इज्जत की बारगाह में क्यों नहीं आते? उस हजरत की बारगाह में क्यों नहीं आते जो हजरत रब्बुल इज्जत है? वहां क्यों हाजिरी नहीं लगाते? मैसाना वालों में तुम्हें कह के जा रहा हूं, शरबत वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते, खिचड़े वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते, कड़े और कंडे वाले बनकर हुसैनी नहीं बन सकते। कब तक? जब तक सजदे वाले न बनो उस वक्त तक हुसैनी बन नहीं सकते। 61 हिजरी
پھر سن جو بھی ہو، لیکن جب حسین کا سر سجدے سے اٹھے گا تو وہ بھی 10ویں محرم، سن جو کہ وہ خدا جانے کتنے ہزار سال کے بعد اٹھے گا خدا جانے، گویا کہ آج بھی حسین سجدے میں ہے۔ جن کا حسین آج بھی سجدے میں ہے وہ قوم اگر سجدے سے بھاگے تو پھر اس قوم کو ترقی کیسے مل سکتی ہے، اس قوم کو عروج کیسے مل سکتا ہے؟ یاد رکھنا، اسی لیے صحابہ کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں جو نماز پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان سمجھتے تھے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں، صحابہ نے، بعض صحابہ نے بے نمازیوں پہ کفر کا فتویٰ دیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں، فاروق اعظم کا فتویٰ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ معاذ بن جبل کا فتویٰ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء کا فتویٰ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ ابو ذر غفاری کا فتویٰ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ سوچو تو صحیح، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے۔ کتنے صحابہ کے نام گناؤں؟ کم و بیش 110 صحابہ نے فتویٰ دیا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر۔ حالانکہ ہم حنفی ہونے کے ناطے بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں وہ عذاب ہوگا بے نمازی پر کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ 10 منٹ کا ٹائم بار بار بولا جا رہا ہے، ہر بار بولا جا رہا ہے، اور غیب کا نبی فرما رہے، سچے نبی جن کے کہنے پہ ہم نے خدا کو ایک مانا۔ آقا فرماتے نماز پڑھ تیری روزی کبھی تنگ نہیں ہوگی، اللہ تیری روزی میں کشادگی کرے گا، نماز پڑھ کے دیکھو۔ حالانکہ روزی کشادگی کے لیے نماز مت پڑھنا، یہ بھی بات یاد رکھنا، روزی کے لیے نماز مت پڑھنا، رزاق کے لیے نماز پڑھنا۔ نماز روزی کے لیے نہیں پڑھنا، رزاق کے لیے پڑھنا، لیکن رزاق کے لیے پڑھے گا کہ روزی خود بخود اللہ عطا کرے گا اور تنگی دور کر دے گا۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کہتے ہیں حضرت دعا کریں، پیر صاحب دعا کریں، سید صاحب دعا کریں، باپو دعا کریں، مولانا دعا کریں، ہمارے گھر میں روزی کی تنگی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اللہ کے رسول نے تو 1450 سال پہلے تجھے نسخہ عطا کیا نا کہ نماز پڑھ، اللہ تیرے گھر کی تنگی دور کرے گا، تیرے گھر کی پریشانی دور کرے گا۔ نمبر 2، جو نماز کی پابندی کرے اللہ اس کی قبر میں اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھنے والے عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ نمبر 3، اللہ اکبر، جو شخص نماز کی پابندی کرے، جو نماز کا پابند ہوگا، اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کے وقت آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو نماز کی پابندی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پل صراط سے ایسے گزارے گا جیسے بجلی گوند کر کے چلی جاتی ہے۔ نمازی یوں گزریں گے۔ اور پھر 5ویں بات فرمائی، جو نماز کی پابندی کرے اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائے۔ اگر بے حساب و کتاب جنت میں جانا ہے نماز کے پابند بنو، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نماز کی پابندی نہ کرے اللہ اس کی روزی تنگ کرے گا، اس کے چہرے سے نور چھینے گا، اس کی قبر کو تنگ کرے گا، اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دے گا، وہ الٹ پلٹ ہوگا قبر کے اندر اس آگ پر اس کو۔ اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے، شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے، آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے، بلاؤں کو ٹال دے، اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے۔ دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو، اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا، اپنے لیے پہلے مانگ لو پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو۔ اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا، یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں، اس کا نام لے کر دعا کریں، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا۔
عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو, صرف زبانی دوست, پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں, بیان تو ختم ہوا, گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو, ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے, ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے, پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے, اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے, حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا, کیسا بھی گنہگار ہو, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ, یہ تربوز کاٹ, وہ بھجیاں نکال, وہ ٹکیا بنا, یہ سب پہلے نپٹا لو اثر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک, افطار کے وقت آنے تک کے سب کا ضرورت ہے نا, تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند, سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے بند. اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ, کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ, اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں, یہ فون پہ لگا ہوا ہے, وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ, چلو چلو روزہ کھولو روزہ کھولو. یہ سب نہیں, ایسا نہیں. 10 15 20 منٹ پہلے بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے, دعا کا موسم آیا ہے, اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ, رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے, قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو, گڑ گڑاؤ, رو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ. مت شرماؤ بیوی بچوں سے, آنسو بہاؤ. اللہ سے مانگو, اپنے لیے مانگو, اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو, اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اور ایک خاص بات, اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا, ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو, لیکن افطار کے وقت خوب کثرت کے ساتھ دعا کرو. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے.